सामईन करام, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सदीक को यूं जान से मारकर मैंने अगर नेकी ही की थी तो भी इसका मुझ पर कोई असर न हुआ। मैं कुछ देर वहीं गुमसुम खड़ा उसे देखता रहा। ख्यालों का एक रेला मेरे जहन में आ गया। मुझे सदीक के माँ बाप का ख्याल आया जिनका वो लाडला और नौजवान बेटा था। मैंने ये भी सोचा कि सदीक की ये फैमिली जिंदा सलामत बर्मा से निकल भी सकी थी या नहीं। मुझे शेखों की फैमिली का भी ख्याल आया। उनकी लड़की की आबरू तो बच गई थी, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी जानें भी बच गई हों। ये दोनों खानदान रास्ते में भूख से ही और थकन से भी मर गए होंगे। मुझे जब लड़की का ख्याल आया तो यकीन जाने कि मेरे दिल से दुआ निकली कि वो यहीं कहीं मर जाए तो यही उसके लिए बेहतर होगा। जापानी फौजी कोई अच्छे लोग नहीं थे। मैंने पहले बयान किया है कि जापानी जिस इलाके पर कब्जा करते थे वहां से जवान लड़कियों को इकट्ठा करके अपने साथ मोर्चों में रखते थे। उस लड़की ने आगे जाकर जापानी फौजियों के हाथ चढ़ जाना था। उसके बाद उसकी जिंदगी बड़ी ही अजियत में गुजरनी थी। मैंने एक बार फिर सदीक की लाश को बड़े गौर से देखा और उसने अपने गुनाहों की जो दास्तान सुनाई थी वो मेरे कानों में गूंजने लगी। उसे इसी दुनिया में गुनाहों की सजा मिल गई थी। मेरे लिए वो इबरत का निशान था। जब मुझे ये ख्याल आया कि उसे अल्लाह ताला ने गुनाहों की सजा दी है और उसे बड़ी ही अजियत में मुब्तला करके मारा है तो मेरा जिस्म कांप उठा। मुझे अपने गुनाह याद आ गए। तब मुझे खौफ आने लगा कि अल्लाह मुझे भी यहाँ मेरे गुनाहों की सजा देने के लिए ले आया है। मैंने सोचा कि कहीं पानी देखूं, नहाकर अपने जिस्म को पाक करूं, चंद एक नवाफिल पढ़ूं और फिर अल्लाह के हजूर तौबा करूं और गुनाहों की बख्शिश मांगूं। लेकिन ये सोच भी आ गई कि इस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी जब सजा शुरू हो चुकी है। हम लोग करते भी तो यूं ही हैं। जब दिन अच्छे होते हैं, खुशहाली और हर तरह की खुशियां मयसर होती हैं तो हम खुदा और रसूल को भूल जाते हैं और हम तौबा उस वक्त करते हैं जब हम पर अजाब इलाही नाजिल होता है। मुझे वाजदा याद आई। मैं कह सकता हूँ कि उसके साथ मेरी मोहब्बत पाक थी, लेकिन मैंने ये तो ना सोचा कि वो किसी और की बीवी बन चुकी थी। वाजदा का याद आना था कि मुझे उस वक्त उसका खामिन आसिफ याद आया। मैं उसे कत्ल करने का फैसला कर चुका था, लेकिन जब उसे अपनी आंखों के सामने मरता देखा तो मैंने दिल से सारी कदूरत निकाल कर उसकी जान बचा ली। आसिफ को याद किया तो मैंने अपने आप में रूहानी सुकून सा महसूस किया। यूं लगा जैसे मुझे एक गैबी इशारा मिला हो कि तुम्हारी इस नेकी के बदले अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए हैं। मैंने अपने आप से कहा कि मैं तौबा नहीं करूंगा, क्योंकि मुसीबत के वक्त तौबा करना अल्लाह को धोखा देने के मुतरादिफ होता है। मैंने दिल में एक अज़म पैदा कर लिया कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा। मैंने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और आसमान की तरफ देखा। मैंने बुलंद आवाज से कहा, ए परवरदिगार, मुझे गुनाह करने के लिए जिंदा न रखना। अगर मेरी किस्मत में कुछ नेकियां लिखी हुई हैं तो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत अता कर दे। अगर आगे मेरे लिए गुनाह हैं तो या अल्लाह मुझे यहीं फना कर दे। ये बिल्कुल सच है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। मैं कौन सी कसम खाकर आपको यकीन दिलाऊं कि मुझे अजीब व गरीब सा सकून महसूस हुआ। मुझे एक दुख जरूर था, वो ये कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत ही परेशान होंगे और जब उन्हें ये इत्तला सरकारी तौर पर जाएगी कि आपका बेटा महाज पर लापता हो गया है तो मेरी माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे यह सुकून महसूस हुआ कि अगर उन्हें फौज की तरफ से ये इत्तला गई कि मैं लापता हूं तो मेरे घर वाले मेरी सलामती की दुआएं करेंगे। माँ की दुआ तो अर्श के किंगरे हिला दिया करती है। इसमें शर्त यह है कि बेटा किसी नेक काम में गुम हो गया हो, ये नहीं कि बेटा किसी की बेटी को अगवा करके लापता हो जाए या चोरी डकैती की वारदात करके मफरूर हो जाए तो माँ उसकी सलामती की और पकड़े ना जाने की दुआएं मांगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। इस ख्याल से एक और ख्याल ने जन्म लिया, वो ये कि मैं अगर जिंदा और सलामत इंसानों में पहुंच गया तो मैं कोई बदी नहीं करूंगा। अगर मैं अपने उस वक्त के तासुरात आपको बयान करने लगूं तो ये तफसीलात कम से कम 20-30 घंटे ज़ाया कर देंगी।
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سننے والوں کے لیے اس میں کوئی دلچسپی ہوگی۔ سننے والے تو اس انتظار میں ہوں گے کہ میں ایسی خوفناک اور دور افتادہ جگہ پہنچ گیا تھا جہاں زندگی کی نسبت موت زیادہ قریب تھی۔ وہاں مجھ پر کیا بیتی اور کیا واقعات پیش آئے، میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ وہ واقعات سناؤں۔ میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ واقعات تو اپنے آپ ہی ظہور پذیر ہوتے چلے گئے۔ میں اپنی زندگی کی یہ داستان سناتے ہوئے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی روکھی پھیکی بات نہ آئے۔ میں یہ کوشش بھی کر رہا ہوں کہ پند و نصیحت یا واز شروع نہ کر دوں۔ بڑھاپے میں یہ بہت بڑی خامی ہے کہ انسان خود جوانی میں گناہ کرتا رہے اور ایک سے ایک بڑھ کر ذلیل حرکت کرے، لیکن بوڑھا ہو کر وہ نوجوانوں کو اس طرح نصیحت کرتا ہے جیسے وہ بہت بڑا درویش ہے اور اس نے اپنی جوانی درویشی اور فقیری میں ہی گزاری تھی۔ بڑھاپے میں دوسری خامی یہ ہے کہ بوڑھا آدمی بولنا شروع کر دے تو اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے چپ بھی ہونا ہے۔ میں نے آپ کو صدیق کا واقعہ سنایا ہے۔ اس نے اپنے سارے گناہ مجھے سنائے اور پھر میں نے دیکھا کہ خداوند تعالیٰ نے اور خدا کے قانون نے کس طرح حرکت میں آ کر اس کو کیسی سزا دی۔ اس کے ٹھیکیدار باپ کو جو سزا ملی وہ بھی میں نے سنائی ہے۔ اس کے پاس حرام کی دولت تھی، وہ ڈاکو لے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اب اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں، کون سا وہ گناہ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں دیکھ لیں، جبری آبرو ریزی کے واقعات آپ سے ڈھکے چھپے نہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ شریف آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے، اور ہر شریف آدمی اپنی عزت، اپنی جان اور اپنے مال کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور جو بھی سرکاری اہلکار شریف ہے اور لوگوں کے کام رشوت کے بغیر کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا بے ایمان سمجھا جاتا ہے۔ حرام خور اپنی حرام خوری پر پردہ بھی نہیں ڈالتے، کھلے بندوں لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، اور اس کا ذکر فخر سے کرتے ہیں، اور عیش موج ان کی قسمت میں جیسے لکھ دی گئی ہو۔ نہ انہیں دنیا کا قانون پکڑتا ہے نہ اللہ کا قانون۔ ایسا کیوں ہے؟ میں وہاں سے چل پڑا۔ میں تو ایک جذبہ لے کر جا رہا تھا۔ جذبہ یہ تھا کہ انگریزوں کی بادشاہی میں واپس نہیں آؤں گا۔ میری منزل آئی این اے کا ہیڈ کوارٹر تھا جس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی جاپانی فوجی یا جاپانیوں کی کوئی پوسٹ نظر آئے تو میں ان کے پاس چلا جاؤں اور انہیں کہوں کہ میں آئی این اے میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس انڈین نیشنل آرمی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے متعلق جو باتیں سنی تھیں وہ میرے دل میں بیٹھ گئی تھیں، اور جب انگریزوں کی طرف سے آئی این اے کے خلاف حکم اور ہدایات سنی تو مجھے آئی این اے اور زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ تھا میرا وہ جذبہ جو مجھے اس خوفناک، پر اسرار اور عجیب و غریب علاقے میں لے گیا تھا، اور میں ہلکا پھلکا ہو کر اور خوش و خرم جا رہا تھا، لیکن صدیق میری گولی سے مرا تو میرے ذہن میں اور میری جذباتی دنیا میں کچھ اور ہی تبدیلی آ گئی۔ یہ صحیح ہے کہ انسان کا خون ہضم نہیں ہوتا اور انسانی ضمیر قتل کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صدیق مجھ جیسا جوان تھا، اسے مار کر میرے دل پر اور میرے ضمیر پر ایسا بوجھ آن پڑا کہ میں تھکن اور کچھ مایوسی محسوس کرنے لگا۔ اپنے آپ کو بہلانے اور اس بوجھ سے آزاد ہونے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میں ناکام رہا۔ میں ایسے علاقے میں جا پہنچا تھا جہاں جنگ کا نام و نشان نہ تھا، البتہ دور، بہت دور لڑاکا بمبار طیارے آتے جاتے نظر آ جاتے تھے، لیکن میں اتنی دور آ پہنچا تھا جہاں توپوں کے دھماکے کی کسی وقت سنائی دیتے تھے، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ توپ خانے کے دھماکے تھے کہ میں فوجی تھا اور ان دھماکوں کو سمجھ سکتا تھا، ورنہ یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی بچہ نہایت آہستہ آہستہ کسی نرم چیز پر ہاتھ مار رہا ہو۔ اگر یہ توپوں کی ہی آوازیں تھیں تو 100 میل دور ہوں گی۔ راستے میں بڑے اونچے پہاڑ اور گھنے جنگل حائل تھے۔ جب یہ دیکھا کہ جنگ تو مجھ سے 100 میل سے زیادہ دور ہے تو مجھے پریشانی لگ گئی کہ میں جاپانیوں تک کس طرح پہنچوں گا۔ مجھے بہرحال آگے ہی جانا تھا، پیچھے آنا خطرناک تھا۔ میں اب بھگوڑا ہو چکا تھا۔ میں اگر واپس چلا جاتا تو کہہ سکتا تھا کہ گھمسان کی ایک لڑائی میں میں راستہ بھول گیا تھا، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں آگے چل پڑا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کہاں تھا۔ آج بھی اس عمر میں کبھی کبھی بچوں کی ایٹلس کھول کر برما کا نقشہ دیکھا کرتا ہوں۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں بھٹکتا رہا تھا۔ خیر، چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھ آگے لے چلتا ہوں۔ اب جو علاقہ میرے سامنے آیا وہ ڈراؤنا تھا۔ جنگل تو ویسا ہی تھا
جس میں اب لمبے اور دور پھیلے ہوئے درخت تھے، اور برما کے مخصوص چھوٹے درخت کچھ کم ہو گئے تھے۔ میں اس علاقے کو ڈراؤنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو پہاڑیاں تھیں وہ عام پہاڑیوں جیسی نہیں تھی۔ بعض پہاڑیاں دیوار جیسی سیدھی کھڑی اور ان کا رنگ کالا تھا۔ ان پر کوئی ہریالی نہیں تھی، ان کے آگے سرسبز ٹیکریاں تھیں اور ان پر درخت بھی تھے۔ کہیں تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں ایک وسیع قلعے کی دیواروں کے نرغے میں چلا جا رہا ہوں۔ زمین ایسی کہ قدم قدم پر کھڈے تھے، اور کہیں زمین ذرا اونچی اور کہیں بالکل نیچے چلی جاتی تھی۔ کچھ دور آگے جا کر میں نے محسوس کیا کہ آگے کھڈ زیادہ ہیں اور میں ٹھیک طرح چل نہیں سکوں گا۔ ایک طرف سرسبز ٹیکری تھی، میں اس کی ایک طرف سے گھوم کر دوسری طرف چلا گیا۔ توقع تھی کہ ادھر راستہ صاف مل جائے گا۔ ٹیکری کے اس طرف ایسی پہاڑی تھی، یا اسے بلند چٹان کہہ لیں، جو دیوار کی طرح بالکل سیدھی تھی، اور یہ بڑی بڑی سلوں والی یعنی چوڑے پتھروں والی چٹان یا پہاڑی تھی۔ اس کا رنگ اور اس کی شکل و صورت مجھے ڈراؤنی سی لگی۔ میں اس پہاڑی اور ٹیکری کے درمیان جا رہا تھا تو پہاڑی میں ایک غار نظر آیا۔ میں رک گیا، اور معلوم نہیں کیوں میں غار کے دہانے میں جا کھڑا ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس غار کے اندر ہلکی ہلکی روشنی موجود ہے۔ میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ روشنی اس دہانے سے اندر نہیں جا رہی جس دہانے میں کھڑا تھا۔ غار اندر سے خاصا کشادہ ہو گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اندر چلا گیا۔ مجھے یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ اندر کوئی درندہ بھی ہو سکتا تھا، بھیڑیے بھی ہو سکتے تھے، اور سانپ بھی ہو سکتے تھے، لیکن میری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں آگے ہی آگے چلتا گیا۔ کچھ اور آگے گیا تو مجھے نظر آیا کہ جو روشنی میں نے پہلے محسوس کی تھی وہ غار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی، جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ غار کا ایک دہانہ دوسری طرف بھی ہے۔ اسے غار کہہ لیں یا سرنگ کہہ لیں۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے پہاڑی علاقے میں آپ نے ایسی سرنگیں دیکھی ہوں گی جن میں سے ریل گاڑی گزرتی ہے۔ روشنی سے پتا چلتا تھا کہ اگلا دہانہ بہت دور ہے، اور یہ سرنگ آگے جا کر کسی اور طرف مڑ جاتی ہے۔ میں چلتا گیا۔ غار یا سرنگ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ میں سیدھا چل رہا تھا، یعنی جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق میں سرنگ کے وسط تک پہنچ گیا تھا، اور آگے سرنگ فراخ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں طرفوں کے دہانوں سے جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ اتنی کافی تھی کہ اندر سب کچھ نظر آتا تھا۔ میں خاصا آگے چلا گیا تو اگلا دہانہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ادھر سے آتی ہوئی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے یہ سرنگ اور زیادہ فراغ ہو گئی۔ مجھے دور سے ہی کچھ ہڈیاں سی پڑی نظر آئیں۔ میں آگے گیا تو یہ دو انسانی ڈھانچے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن تجسس ایسا کہ میں رک گیا اور انسان کے انجام کو دیکھنے لگا۔ معلوم نہیں یہ دونوں کب اور کس عمر میں یہاں آئے تھے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ یہاں تک خود چل کر پہنچے تھے یا انہیں مار کر یہاں پہنچایا گیا تھا۔ کسی صورت میں یہ قتل ہوئے تھے۔ وہاں کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ایک دو چیزیں نظر آئیں جن سے یہ ثبوت مل گیا کہ یہ ڈھانچہ عورت کا ہے۔ چاندی کے دو رنگ پڑے ہوئے تھے، اور چاندی کا ہی ایک کڑا پڑا تھا، اور کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں یہاں پڑے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا تھا کہ عورت کے یا مرد کے بال بھی غائب ہو چکے تھے۔ سنا ہے کہ بہت ہی لمبی مدت تک بال صحیح رہتے ہیں۔ میرا ذہن ان میں الجھ گیا۔ ایک کہانی میرے ذہن میں ابھرنے لگی۔ یہ محبت کی داستان کے کردار تھے۔ یہ یہاں آئے اور دیکھ لیے گئے اور انہیں یہیں قتل کر دیا گیا، یا کہیں باہر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں یہاں پھینک دی گئیں۔ یہ خیال بھی آیا کہ یہ یہاں پہنچے اور سانپ یا کسی ایسے زہریلے کیڑے نے انہیں ڈس لیا۔ بہرحال میرے ذہن میں ایک ناول کا جملہ آیا: انہیں موت بھی جدا نہ کر سکی۔ میری ذہنی حالت پہلے ہی بگڑ رہی تھی۔ ہڈیوں کے ان ڈھانچوں کو دیکھ کر ذہن بھٹک گیا۔ مجھے عائشہ یاد آئی، اور پھر واجدہ یاد آئی، اور میرے آنسو نکل آئے۔ میرے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی آئی کہ ایک روز کوئی اس علاقے سے گزرے گا تو اسے میری ہڈیوں کا پنجر نظر آئے گا، اور میری طرح رک کر وہ سوچے گا کہ یہ کون تھا اور یہاں آ کر کیوں مرا۔ میں نے محسوس کیا کہ غار میں جو روشنی آ رہی تھی وہ بجھتی جا رہی ہے۔ میں نے آگے اس طرف دیکھا جس طرف دوسرا دہانہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غار تاریک ہو گیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ اگر یہ رات کا اندھیرا تھا تو روشنی کو آہستہ آہستہ بجھنا چاہیے تھا۔ یہ تو یکلخت تاریکی چھا گئی تھی۔ اچانک چیخیں سی سنائی دیں، اور اس کے بعد یوں آوازیں آنے لگیں
جیسے اس سرنگ یا غار کے باہر عورتیں بین کر رہی ہوں اور اونچی آوازوں میں رو رہی ہوں۔ کبھی ان کا رونا بلند ہو جاتا اور کبھی مدھم پڑ جاتا، اور فوراً ہی ان کی چیخ نما آوازیں بہت ہی بلند ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی غار میں سردی کی ایک لہر سی آئی کہ میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے ایک آسیب زدہ مکان کی کہانی پڑھی تھی۔ رات کو اس مکان میں بدروحیں آتی تھیں، وہ نظر تو نہیں آتی تھی۔ ان کی آمد اور موجودگی کا احساس اس مکان میں رہنے والوں کو یوں ہوتا تھا کہ انہیں گرمیوں میں بھی سخت ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی تھی، اور پھر دروازے کھلنے اور بند ہونے کی اور پھر ان کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کہانی یاد آئی تو میں جو ایک نڈر اور دلیر جوان تھا، خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ ان دونوں کی روحیں یا بدروحیں ہیں، اور وہ دو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی بدروحیں آئی ہیں۔ میں نے یہ سنا تھا کہ کسی مظلوم کی موت ظلم اور تشدد اور بے انصافی سے ہو جائے تو اس کی روح اسی طرح بھٹکتی اور راتوں کو روتی پھرتی ہے، اور لوگ اس کی آوازیں سنتے ہیں، یہ بھی سنا تھا۔ اور کہانیوں میں بھی پڑھا تھا کہ کوئی زندہ آدمی ان بدروحوں کے ہاتھ چڑھ جائے تو اسے وہ بہت بری موت مارتی ہیں۔ میں بدروحوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رائفل محض بیکار تھی، روح یا بدروح کو گولی سے نہیں مارا جا سکتا تھا۔ غار میں سفید روشنی دو تین بار چمکی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس کے فوراً بعد گڑ گڑاہٹ اور ایک دو دھماکے سنائی دیے۔ میرا دھیان جنگ کی طرف چلا گیا، لیکن جنگ اتنی تیزی سے اس طرف نہیں آ سکتی تھی۔ چیخیں اور عورتوں کا رونا پہلے جیسا تھا، اور اب غار میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے روشنی اس طرح چمک کر آتی جس طرح بجلی چمکتی اور بجھ جاتی ہے۔ یہ چمک دونوں دہانوں کی طرف سے آتی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ جدھر سے آیا ہوں ادھر کو ہی بھاگ جاؤں۔ میں نے ان ڈھانچوں کی توہین یا بے ادبی تو نہیں کی تھی۔ اس خیال سے میری ڈھارس بن جاتی تھی کہ یہ بدروحیں مجھے کچھ نہیں کہیں گی۔ میں یہ بھی فیصلہ نہ کر سکا کہ وہیں رکا رہوں یا وہاں سے نکل جاؤں۔ پھر اس خیال سے میں واپس چل پڑا کہ روحوں کو میرا وہاں کھڑے رہنا اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ رونے اور چیخنے کی آوازیں اگلے دہانے سے آ رہی تھی۔ میں اس طرف چل پڑا جدھر سے میں داخل ہوا تھا۔ اس راستے کو تو میں اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ ادھر سے ہی آیا تھا۔ میں جب دہانے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ بہت ہی تیز اور موسلا دھار می برس رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بڑا ہی تیز طوفان چل پڑا ہے۔ یہ طوفان بادو باراں تھا۔ دہانے پر جا کر چیخیں اور زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ میں نے دہانے سے ذرا آگے ہو کر دیکھا، بجلی بار بار چمکتی تھی جس کی چمک میں مجھے درخت نظر آ جاتے تھے۔ طوفان اس قدر تیز و تند تھا کہ درخت دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ تب میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ چیخیں اور یہ رونا تیز طوفان کا تھا۔ ہوا اس چٹانی پہاڑ کے ساتھ ٹکراتی ہوئی گزرتی تھی تو یہ چیخیں پیدا ہوتی تھی۔ میں دہانے میں بیٹھ گیا۔ قدرت کا یہ کھیل سمجھ جانے کے باوجود میرے دل پر خوف طاری رہا۔ اچانک تیز دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں میرے قریب سے دہانے میں سے گزر کر اندر آنے لگیں۔ اس وقت بجلی چمکی تو میں ایک بار پھر دہشت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تو بھیڑیے تھے جو طوفان باد و باران سے بھاگ کر اس غار یا سرنگ میں پناہ لینے آئے تھے۔ بھیڑیوں سے میرا ایک مقابلہ ہو چکا تھا، اب میں بھیڑیوں کو اس پناہ گاہ میں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا میں سوچنے لگا کہ یہ درندے اگر بھوکے ہوئے تو پھر میری خیر نہیں۔ انہیں تو پناہ کے ساتھ ساتھ پیٹ بھرنے کو خوراک بھی مل جائے گی۔ میں نے رائفل کا سیفٹی کیچ آگے کیا، بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا اور ایک راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ پھر میں سرنگ کے اندر دیکھنے لگا تاکہ جوں ہی بھیڑیے میری طرف آئیں تو میں گولی چلا سکوں۔ اندھیرا اتنا سیاہ تھا کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ باہر اتنا زبردست طوفان اور اندر اتنے بھیڑیے جو میں گن نہیں سکا تھا۔ 7 8 تو ضرور ہوں گے۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ سورج ابھی ابھی غروب ہوا ہوگا۔ اس حساب سے مجھے پوری رات ان بھیڑیوں اور دو انسانی ڈھانچوں کے ساتھ گزارنی تھی۔ یہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ رونے کی آوازیں اور چیخیں بدروحوں کی نہیں تھیں بلکہ تیز و تند طوفان کی تھیں، لیکن بھیڑیوں کا میں کیا کرتا؟ ہڈیوں کے ڈھانچوں نے تو مجھ پر حملہ نہیں کرنا تھا۔ مجھے پوری رات رائفل ہاتھ میں لیے تیار رہنا تھا۔ مجھے بھیڑیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے وہ غرغر کی زبان میں آپس میں باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا خدا، یہ میرے متعلق گفت و شنید نہ کر رہے ہوں۔ میں نے ادھر ادھر زمین پر ہاتھ پھیرا تو مجھے پتھر مل گئے۔ میں نے ایمونیشن بچانے کے خیال سے اندھیرے میں ہاتھ مار مار کر چھوٹے بڑے کئی ایک پتھر اپنے سامنے اکٹھے کر لیے۔ سوچا یہ کہ بھیڑیے میری طرف آئے تو پہلے میں انہیں پتھروں سے بھگا دوں گا۔
اگر وہ پتھروں سے نہ ڈرے تو گولی چلاؤں گا۔ میرے کان غار کے اندر لگے ہوئے تھے اور جب بجلی چمکتی تھی تو میں وہاں تک دیکھ لیتا تھا جہاں تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ طوفان باد و باران جاری رہا۔ شاید 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ وقت گزرا ہوگا تو طوفان کی شدت میں کمی آنے لگی اور اس کے ساتھ ہی تاریکی بھی کم ہونے لگی، اور یہ دیکھ کر مجھے کچھ سکون ملا کہ ابھی دن کی یا شام کی کچھ روشنی باقی تھی۔ بجلیوں سے لدی ہوئی گھٹائیں آگے چلی گئیں تو روشنی ہو گئی، لیکن یہ روشنی ویسی تھی جیسی سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر رہتی ہے۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ میں بیٹھا رہوں یا نکل جاؤں، لیکن وہاں سے نکل کر جاتا کہاں؟ میرے لیے کوئی اور پناہ نہیں تھی۔ اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو میں باہر کہیں درخت کے نیچے سو جاتا۔ اس غار میں سو جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کچھ بھیڑیے تو آ گئے تھے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ رات کو نہ جانے کتنے درندے اس پناہ میں آ جائیں۔ ان میں شیر بھی ہو سکتا تھا، سانپ بھی ہو سکتے تھے، اور یہ تو میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ برما کے کالے بچھو بڑے ہی زہریلے اور سانپوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، مجھے رات وہیں گزارنی تھی۔ باہر نکلنے پر غور کیا تو وہاں یہ خطرہ تھا کہ زمین کھڈوں والی تھی، اور یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کھڈے جو پانی سے بھر گئے ہیں ان میں کون سا گہرا اور کون سا کم گہرا ہے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ باہر کس طرح جل تھل ہو چکا ہوگا۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ یہیں بیٹھا رہوں، آنکھ بھی نہ جھپکوں اور رات ایسے ہی گزار دوں۔ شام کا دھندلکا تاریک ہونے لگا اور بارش تھم گئی۔ ذرا ذرا پھوار سی پڑ رہی تھی اور ہوا کی تیزی بھی کم ہو گئی تھی۔ بھوک نے الگ پریشان کرنا شروع کر دیا، لیکن وہاں تو جان کا خطرہ تھا، اس لیے بھوک پر قابو پانا کوئی مشکل نہ تھا۔ ذرا ہی دیر کے بعد طوفان بالکل ہی تھم گیا اور باہر خاموشی چھا گئی۔ تاریکی کچھ زیادہ ہو گئی، مجھے اپنے قریب ہلکی ہلکی غراہٹ سنائی دی۔ میں اتنا جانتا تھا کہ ہر درندے کی اپنی اپنی کھچار ہوتی ہے جہاں وہ رات بسر کرتا ہے اور اپنے بچوں کو وہیں رکھتا ہے۔ بھیڑیے عموماً ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی ایک کھچار ہوتی ہے۔ مجھے اپنے قریب غراہٹ سی سنائی دی تو خیال آیا کہ یہ بھیڑیے طوفان سے پناہ لینے کے لیے یہاں آئے تھے اور اب یہ اپنی کھچار میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں چوکنا نہ ہوا تو یہ مجھے بھی زندہ یا مردہ اپنی کھچار میں لے جائیں گے، اور اس طرح ان کے رات کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے بھیڑیوں کی طرف پھینکا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک بھیڑیے کی چیخیں سنائی دیں جو اس کتے جیسی تھیں جسے پتھر لگتا ہے۔ میں نے ایک پتھر اور مارا اور اس کے ساتھ ہی مجھے ان کے دوڑتے قدموں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے ایک پتھر اور ان کے پیچھے پھینکا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ دوسرے راستے سے بھاگ گئے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو پھر بھی محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ میں چوکنا اور بالکل بیدار رہا۔ سوچتے سوچتے ایک بات یہ بھی میرے ذہن میں آئی کہ اس ملک کے ایک بڑے حصے میں جنگ لڑی جا رہی ہے، وہاں کے تمام درندے ادھر سے بھاگ کر اس طرف آ گئے ہوں گے۔ بھیڑیوں کو تو میں 2 بار دیکھ چکا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اپنے کسی ساتھی نے بتایا تھا کہ برما کے جنگلوں میں دھاری دار شیر بھی ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ بنگال کے جنگلوں میں شیر خاصی تعداد میں پایا جاتا ہے اور اسے بنگال ٹائیگر کا نام دیا گیا ہے۔ میں خدا سے مدد مانگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹھ بیٹھ کر میں تنگ آ گیا تو اٹھ کھڑا ہوا، کچھ پھرا اور پھر بیٹھ گیا۔ رات اسی طرح گزرتی چلی گئی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ رات گزر نہیں رہی اور وقت اس غار کے اس دہانے پر آ کر رک گیا ہے اور یہ رات کبھی نہیں گزرے گی۔ بالآخر رات گزر گئی اور یوں گزری جیسے عمر ہی گزر گئی ہو۔ میں نے ساری رات بیدار رہنے کی کوشش کی، لیکن جوانی کی عمر تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جوانی کی نیند پر قابو پانا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ یوں ہوا کہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنی دیر سویا رہا۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ دل پر خوف کی گرفت تھی۔ میں نے غار کے اندر اور باہر دیکھا، تاریکی تھی، کچھ نظر نہ آیا۔ تیسری بار میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رات گزر گئی ہے اور خیریت سے گزر گئی ہے۔ میں اٹھا اور پھر اس غار یا سرنگ کے اندر چلا گیا۔ ہڈیوں کے ڈھانچے اسی طرح پڑے تھے۔ میں ان کے قریب سے گزر گیا۔ آگے سرنگ دائیں مڑ جاتی تھی اور مزید کشادہ ہو گئی تھی۔ اگلے دہانے سے بھی روشنی آ رہی تھی اور میں اس راستے سے باہر نکل گیا۔ میں آگے نہ چل سکا کیونکہ آگے کوئی 15-20 گز دور ایسی ہی ایک سیاہ چٹان قلعے کی دیوار کی طرح کھڑی دور تک چلی گئی تھی، اور آگے جا کر یہ دونوں چٹانیں ملی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان ایک جھیل بنی ہوئی تھی۔
یہ رات کی بارش کا پانی تھا۔ میرے دائیں طرف چٹانیں کھلتی جاتی تھیں اور آگے علاقہ صاف تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں ان چٹانوں کی ساخت اور ہیبت بیان نہیں کر سکا۔ یہ کسی بڑے ہی قدیم قلعے کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں پانی سے بچتا بچاتا ایک چٹان کے ساتھ ساتھ چلتا آگے نکل گیا۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں اس سرنگ میں سے کیوں گزرا تھا تو میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکوں گا۔ بعض اوقات انسان کسی ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے کہ اس کے سوچنے کی صلاحیت دب جاتی ہے یا وقتی طور پر مر جاتی ہے اور وہ اپنے ذہن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں ایڈونچر کی خاطر اس سرنگ میں سے گزرا تھا۔ ہو سکتا ہے میں نے شارٹ کٹ کیا ہو۔ بہرحال جو ہوا وہ یہ تھا کہ میں اس سرنگ میں سے گزرا تو ایسی دنیا میں داخل ہو گیا جس کے خد و خال بالکل ہی مختلف تھے۔ تھا تو وہ ہرا بھرا جنگل ہی، اونچے نیچے درخت بھی تھے اور ہری بھری گھاس بھی تھی، لیکن اس ہریالی میں سے چٹانیں ابھری ہوئی تھیں، کوئی بہت اونچی، کوئی کم اونچی، کوئی گز 1.5 گز ہی اونچی تھی۔ ان میں کوئی کچھ دور تک چلی گئی تھیں اور کچھ ایسی تھیں کہ جو اطراف کو پھیلنے کے بجائے اوپر کو چلی گئی تھیں، اور ان کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ مثلاً ایک چٹان اس شکل کی تھی جیسے کوئی بوڑھا آدمی کمر دوہری کیے کھڑا ہو۔ چٹانوں کا یہ سلسلہ دور دور تک چلا گیا تھا۔ ان میں بعض سلیٹی رنگ کی تھیں اور بعض کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ یہ ڈراؤنے سے رنگ تھے۔ میں جب ان کے درمیان میں سے گزر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں چلتے چلتے سو گیا ہوں اور کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب میں ان میں سے گزر رہا تھا تو بار بار یہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے ذہن سے صرف سوال اٹھتا تھا، جواب نہیں ملتا تھا۔ میرا دماغ میری اتنی سی رہنمائی کر رہا تھا کہ مسافر رکنا نہیں، پیچھے کو نہیں مڑنا، آگے اور آگے چلتے چلو۔ میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ میں کتنے ہی دنوں سے اس علاقے میں چل رہا تھا، لیکن کوئی ایک بھی گاؤں یا کوئی 2 4 گھر کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اب وہاں کی زمین نے مجھے دھوکے دینے شروع کر دیے۔ میں نے بیان کیا ہے کہ اس علاقے میں کس قسم کی چٹانیں کھڑی تھیں۔ چٹانوں کا یہ سلسلہ دور دور تک، بلکہ جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ میں ناک کی سیدھ میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ بعض چٹانیں خاصی لمبی تھیں۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا گیا اور مجھے بہت سے موڑ مڑنے پڑے، کہیں دائیں اور کہیں بائیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں مسلسل 2 گھنٹے مزید چلتا رہا۔ ایک جگہ میں نے رک کر دیکھا تو مجھے وہی چٹان اپنے سامنے خاصی قریب نظر آئی، جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل کی تھی جس کی کمر دوہری تھی۔ یہ محسوس کر کے میرا دل ڈوبنے لگا کہ 2 گھنٹے چل چل کر میں اسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے تھک ہار کر گر پڑا ہوں۔ وہاں میرے دائیں ہاتھ ایک چٹان اس شکل کی تھی کہ ذرا اوپر جا کر اس کی سلیں آگے کو نکل آئی تھیں، جیسے برآمدے کی چھت ہوتی ہے۔ نیچے اس کا فرش پتھریلا تھا اور ذرا ہموار بھی تھا۔ میں وہاں چلا گیا اور اس قدرتی فرش پر لیٹ گیا۔ وہ جگہ خشک تھی۔ لیٹنے کے لیے تو بہترین گھاس تھی، لیکن بارش نے گھاس کو اتنا گیلا کر ڈالا تھا کہ اس پر بیٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں رات بھر کا جاگا اور ڈرا ہوا تھا۔ رات میرے اعصاب کچھ تنے رہے تھے۔ میں سر میں گرانی سی محسوس کر رہا تھا۔ میں جوں ہی لیٹا میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھے، لیکن ڈراؤنے، کچھ تو یاد نہیں رہے۔ آج نہیں، یہ تو مجھے اگلی صبح بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، سوائے اس احساس کے کہ رات جو بھی خواب دیکھا وہ ڈراؤنا تھا اور پریشانیوں سے بھرپور تھا۔ اسے آپ ذہنی انتشار کہہ لیں۔ صرف ایک خواب اگلی صبح بھی یاد تھا اور وہ آج بھی یاد ہے۔ خواب یہ تھا کہ آصف اور واجدہ آگے آگے اکٹھے جا رہے ہیں اور میں بہت سارے قدم دور ان کے پیچھے جا رہا ہوں۔ ایک بار آصف پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور واجدہ سے کچھ کہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واجدہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو میں اس کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے تاثرات دیکھتا ہوں۔ آصف نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی ایسے ہی تاثرات تھے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ بھیڑیوں جیسے درندے کے ہاتھ بن گئے ہیں۔ مجھ میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں انسان نہیں، بھیڑیا ہوں۔ میں تیز دوڑتا ہوں اور ان دونوں پر اس طرح جھپٹا مارتا ہوں کہ میرے ایک ہاتھ میں آصف کی گردن اور دوسرے ہاتھ میں واجدہ کی گردن آ جاتی ہے۔ وہ تڑپتے ہیں اور میرے ناخن ان کی گردنوں میں اتر جاتے ہیں۔ میں انہیں گھسیٹ کر ایک غار میں پھینک دیتا ہوں اور آصف کو بھیڑیوں کی طرح کھانا شروع کر دیتا ہوں۔ یہاں آ کر خواب اتنا مدھم سا ہو جاتا ہے جیسے یہ منظر الجھ گیا ہو۔
جب میں اپنے آپ میں آتا ہوں تو میرے سامنے ہڈیوں کے دو پنجر پڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دل پر خوف کی ایسی گرفت کہ میں نے اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے محسوس کیے۔ اتنی گہری نیند سو کر مجھے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تر و تازہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ خواب بیداری میں بھی میرے سامنے اس طرح موجود رہا جیسے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہو۔ میرا دل بیٹھتا اور ڈوبتا ہی چلا گیا۔ میں اتنا زیادہ سویا تھا کہ سورج غروب ہونے کے لیے مغرب کی طرف افق کے قریب چلا گیا تھا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ رات یہیں گزار دی جائے۔ میں نے 2 گھنٹے چل کر دیکھ لیا تھا، پہلے سنایا ہے کہ 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں اسی جگہ آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اب ایک اور رات آ رہی تھی۔ میں جو دن کے وقت بھٹک گیا تھا، رات کو بھی بھٹک جاتا اور صبح تک نہ جانے کہاں جا نکلتا، اور کس وقت یا کس دن مجھ پر یہ انکشاف ہوتا کہ میں تو آگے جانے کے بجائے بہت ہی پیچھے آ گیا ہوں۔ اب بھوک ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میں اس علاقے کے درختوں کو دیکھنے لگا، شاید کوئی درخت پھلدار ہو۔ کچھ دور تک چلا گیا، کوئی ایک بھی درخت ایسا نظر نہ آیا جو میری بھوک کی تسکین کر سکتا۔ جنگلی بیر بھی نہیں تھے۔ میں نے قوت ارادی سے کام لینے کی کوشش اس طرح کی کہ عہد کر لیا کہ بھوک کو مرتے دم تک برداشت کروں گا، اور جب دیکھوں گا کہ اب بھوک نے نزاع کے عالم تک پہنچا دیا ہے تو درختوں کے پتے اور گھاس کھا لوں گا۔ میں واپس اپنی جگہ کی طرف چل پڑا تو اس وقت مجھے پرندوں کا خیال آیا۔ وہاں پرندوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا کہ پرندہ کھایا جا سکتا تھا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ پرندوں کو درختوں میں چہچہاتے سنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کیسا احمق ہوں کہ اللہ نے یہ خوراک میرے لیے درختوں پر بٹھا رکھی ہے اور میں ادھر توجہ ہی نہیں دے رہا۔ میری اصل حماقت تو یہ تھی کہ میں خوش تو ہو گیا کہ پرندے میرے پیٹ کی آگ بجھا سکتے ہیں، لیکن میں انہیں کھاؤں گا کیسے؟ میرے پاس ماچس نہیں تھی، میں سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا۔ بہرحال اس وقت ایک ہی خیال تھا کہ کوئی موٹا تازہ پرندہ مارو اور کھا جاؤ۔ میں نے درختوں میں منہ اوپر کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، ان میں کچھ رنگ برنگی بھی تھیں۔ ایک چڑیا پر ایک راؤنڈ ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں دیکھ یہ رہا تھا کہ کوئی موٹا پرندہ نظر آ جائے۔ ایک درخت پر ایک پرندہ آ بیٹھا۔ معلوم نہیں وہ کبوتر تھا، فاختہ تھی، یا ہلکے رنگ کا کوا تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کوا بھی تھا، فاختہ بھی اور کبوتر بھی۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور اس پر گولی چلا دی۔ پرندہ پتھر کی طرح نیچے آ پڑا۔ میں نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ میں نے بڑی تیزی سے اس کے پر نوچنے شروع کر دیے۔ تب میرے دماغ میں آئی کہ میں اسے کھاؤں گا کیسے؟ آگ تو ہے نہیں۔ میرے ہاتھ رک گئے، بھوک اور تیز اور تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے پر نوچنے کے بجائے اس کی کھال اتارنی شروع کر دی۔ کھال اتر گئی تو میں نے اس کے سینے پر دانت گاڑ دیے۔ زیادہ گوشت پرندے کی اسی جگہ ہوتا ہے۔ اس کا گوشت ابھی کچھ گرم تھا کیونکہ یہ تازہ تازہ مرا تھا۔ دانت گاڑنے میں مجھے جبڑوں کا پورا زور لگانا پڑا، لیکن میں انسان تھا، درندہ تو تھا نہیں کہ آسانی سے گوشت نوچ کر کھا لیتا۔ میرے دانت گوشت میں اتر تو گئے لیکن بوٹی نوچ نہ سکے۔ میں نے جھولے میں سے چاقو نکالا اور اس سے پرندے کے سینے کی ایک چھوٹی سی بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ چبائی نہیں جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ذائقہ بھی برا لگا، ابکائی آ گئی۔ میں نے بوٹی منہ سے نکال لی اور سوچنے لگا کہ یہ کھاؤں یا پھینک دوں۔ کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ میں نے چاقو سے اس بوٹی کا اتنا سا ٹکڑا کاٹا جتنا قیمے کا ایک ذرہ ہوتا ہے۔ یہ ذرہ جتنا گوشت منہ میں ڈالا اور تھوڑا سا چبا کر نگل گیا۔ پھر اس بوٹی کے اسی طرح کے ٹکڑے کرتے کرتے منہ میں ڈالتا گیا اور چبا چبا کر نگلتا گیا۔ میں اب انسان کم اور درندہ زیادہ بن گیا تھا۔ جی کڑا کر کے اس کچے گوشت کا ذائقہ برداشت کرتا رہا اور کھاتا رہا۔ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ ایسے ہی کروں گا اور آہستہ آہستہ کچے گوشت کا عادی ہو جاؤں گا۔ میں نے پرندے کے ایک طرف کے سینے کا پورا گوشت کھا لیا اور اس طرف کی ٹانگ کا گوشت بھی حلق سے اتار لیا۔ باقی جو پرندہ بچا تھا وہ جھولے میں ڈال لیا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ کچے گوشت کو اور اس کے ذائقے کو میں نے کس طرح برداشت کیا تھا۔ میری بھوک پوری طرح تو نہ مٹی، لیکن اس کی شدت میں خاصی کمی آ گئی۔ یوں کہہ لیں کہ میرا معدہ مجھے پریشان کرنے کے بجائے یہ گوشت ہضم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے غنودگی محسوس ہونے لگی، سو جانے کو جی چاہتا تھا، لیکن یہ خیال آ گیا کہ میں نے کچا گوشت کھایا ہے، اگر میں سو گیا تو معدہ اسے ہضم نہیں کر سکے گا۔ میں نے جسم کو متحرک رکھنا ضروری جانا۔ میں نے رائفل وہاں رکھی جہاں میں دن بھر سویا رہا تھا
اور فوجیوں کی طرح تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ 15-20 منٹ بعد ٹانگیں تھکنے لگیں اور ادھر سورج غروب ہو گیا، تو میں سونے والی جگہ آ گیا اور بیٹھ گیا۔ آپ نے فوجیوں کو کینوس کی بنی ہوئی بیلٹ، ایمونیشن کی پوچھ، جھولا اور بوتل وغیرہ پہنے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اسے ہم فوجی زبان میں چمڑا کہا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں نے یہ چمڑا اتار کر رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ تھکن کا یہ حال کہ لیٹا اور سو گیا۔ معلوم نہیں رات کتنی گزری تھی کہ مجھے اپنے قریب کچھ آوازیں اور آہٹیں سنائی دیں، جن سے میں جاگ اٹھا۔ ان دنوں راتیں تاریک ہوتی تھیں، چاند رات کے پچھلے پہر اوپر آتا تھا۔ چاند افق سے اٹھ رہا تھا۔ اتنی سی روشنی ہو گئی تھی کہ چند قدموں تک دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دو بھیڑیے یا گیدڑ کچھ گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر دیکھا جہاں اپنا چمڑا رکھا تھا، چمڑا وہاں نہیں تھا۔ اچانک خیال آیا کہ جھولے میں نے آدھا پرندہ رکھا تھا۔ انہوں نے اس کی بو سونگھی اور آ کر دیکھا کہ یہاں گوشت ہے۔ گوشت جہاں تھا وہاں سے تو وہ نکال نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے پورے کا پورا چمڑا منہ میں لیا اور گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ مجھ سے 15-20 قدم دور چلے گئے تھے۔ میں نے ان پر راؤنڈ ضائع نہ کیا، بلکہ رائفل اٹھا کر ان کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ میری حماقت تھی۔ اگر وہ بھیڑیے ہوتے تو مجھے اپنے شکار کے قریب نہ آنے دیتے، مجھ پر حملہ کر دیتے، لیکن انہوں نے چمڑا وہیں پھینکا اور بڑی ہی تیزی سے بھاگ اٹھے۔ تب میں سمجھا کہ یہ بھیڑیے نہیں گیدڑ تھے، اور گیدڑ میں ایک ہی وصف کا کام ہوتا ہے کہ وہ بھاگ اٹھنے میں بڑا ہی تیز ہوتا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ مجھے ان گیدڑوں پر غصہ آنا چاہیے تھا، غصہ نہیں تو جھنجھلاہٹ تو لازمی تھی، لیکن میری ہنسی نکل گئی، اور پھر میں نے جو ہنسنا شروع کیا تو ہنستا ہی چلا گیا، اور پھر اپنے آپ ہی میرے کہے گونجنے لگے۔ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، میں بتا نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ میں کہے ہی لگاتا رہا، اور میں نے عجیب و غریب قسم کا سکون محسوس کیا، اور یہ بھی محسوس کیا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، اور اب بھوک مجھے پریشان نہیں کرے گی۔ میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں کوئی عالم فاضل اور فلاسفر نہیں کہ یہ کہانی سننے والوں کو پند و نصیحت کروں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ کتنی ہی مشکل اور مصیبت کیوں نہ آن پڑے، اس کی ہنسی اڑائیں، اور منہ بسور کر اور ذہن اور دل پر دکھ اور درد کا بوجھ ڈال کر ماتم کی تصویر نہ بن جائیں، بلکہ اس مشکل اور مصیبت کا سامنا کریں، تجزیہ کریں، یہ دیکھیں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی حل مل ہی جائے گا، کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ بھلا وہ کوئی جگہ تھی جہاں میں زور زور سے ہنستا؟ اگر کوئی مجھے اس حالت میں دیکھتا تو وہ دور ہی سے پرے چلا جاتا اور کہتا کہ یہ کوئی فوجی ہے جو پاگل ہو گیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ ورنہ یہ مار ڈالے گا۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ اس ہنسی اور ان کہوں نے مجھے اگلے دن کے سفر کے لیے تر و تازہ کر دیا۔ میں نے اپنا چمڑا فولڈ کر کے اپنے نیچے رکھ لیا تاکہ اب گیدڑ اسے گھسیٹ کر نہ لے جا سکیں۔ میں پھر سو گیا۔ مجھے سورج کی کرنوں نے جگایا۔ میں اٹھ بیٹھا اور سب سے پہلے یہ جائزہ لیا کہ رات کو میں نے جو کچا گوشت کھایا تھا اس کا کیا بنا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ گوشت ہضم نہ ہوا ہوتا تو میرے معدے میں درد اٹھتا یا کوئی اور علامت ظاہر ہوتی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے باقی آدھا پرندہ جھولے سے نکالا، چاقو بھی نکالا، اور کل کی طرح قیمے جیسی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کر منہ میں ڈالتا، چباتا اور نگلتا گیا۔ انسان اپنے آپ کو جیسا فریب بھی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا یا اپنے آپ کو قائل کیا کہ یہ تو بڑا ہی مزیدار گوشت ہے، اور میں کبھی انسانوں میں یا گھر میں پہنچ گیا تو وہاں بھی کچا گوشت ہی کھایا کروں گا۔ اس سوچ نے یا اس خود فریبی نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ میرے معدے نے سارے کا سارا گوشت بخوشی قبول کر لیا۔ اس پرندے کی ہڈیاں گیدڑوں کے لیے وہیں پھینک کر میں چل پڑا۔ میں وہ مسافر تھا جسے صرف یہ علم تھا کہ اس کے سفر کا مقصد کیا ہے، لیکن منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کیا تھی اس مسافر کی منزل، کتنی دور، کس سمت، کچھ علم نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر ان بکھری ہوئی چٹانوں میں سے گزر رہا تھا۔ میں کسی بستی یا کسی اکیلے انسان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ میں کسی کو یہ بتا کر کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں راستہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ کوئی اللہ کا بندہ نظر آتا تھا اور نہ کوئی گاؤں۔ اب کہ میں ان چٹانوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکا نہیں بلکہ آگے نکل گیا۔ یہ علاقہ بھی عجیب و غریب تھا۔ میں ایسے علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں صرف کھیتیاں ہموار ملتی ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ٹکڑا نیچے، کوئی ٹکڑا اوپر،
لیکن باقی علاقہ ہموار نہیں۔ کھڈ نالے، گھاٹیاں اور ٹیلے اور کہیں سلوں والی چٹانیں، یہ ہے میرا علاقہ۔ لیکن میں برما کے جس علاقے میں جا رہا تھا وہ پراسرار اور خوابوں جیسا علاقہ تھا۔ میں اب ایک ایک دن کی رداد نہیں سناؤں گا، میں اب 3 4 دن آگے آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہ 3 دن یا 4 دن یا شاید 5 دن گزرے ہوں گے، ایسے ہی گزرے کہ میں چلتا رہا، رکتا رہا اور راتوں کو سوتا رہا اور ایک آدھ پرندہ مار کر کھاتا رہا اور پانی پیتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کتنے دن اور کتنی راتیں چلتا رہا۔ میں گھوڑا نہیں تھا اور نہ ہی میں موٹر کار تھا کہ اتنے سارے دنوں میں میل ہا میل مسافت طے کر جاتا۔ میں آگے دیکھتا تھا تو پھر چلتا تھا، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میں ٹانگیں گھسیٹتا تھا، اور اس طرح تھکن کی وجہ سے میری رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے بھی ہوا کہ میں چلا کم اور آرام زیادہ کیا۔ اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلایا کہ آئی این اے کے ہیڈ کوارٹر تک نہ پہنچ سکا تو یہی کافی ہے کہ میں جنگ سے نکل آیا ہوں، اور اب یہ کہنے کے قابل ہو گیا ہوں کہ میں انگریزوں کی خاطر نہیں لڑا تھا۔ اس وقت تو خواب و خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ ایک دن ہم آزاد ہوں گے، اور آزاد بھی یوں کہ اپنی اسلامی مملکت بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھا دیا کہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں انگریزوں کے لیے نہیں لڑا تھا، اور جب میں لڑا تو اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے لڑا اور اپنی جان کی بازی لگا کر لڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون سے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں؟ وہ انڈونیشیا کے مسلمان تھے جو اس وقت ولندیزیوں کے غلام تھے۔ ان مسلمانوں نے جو جنگ آزادی لڑی، الحمدللہ اس میں بھی شریک تھا۔ یہ ولولہ انگیز داستان آگے چل کر ضرور سناؤں گا۔